ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ज़रूर बतानी मेरी कमेंट पर। और आज भी लेके आया हाँ एक नवी इश्क दी कहानी साडी अपनी चैनल विच तन्नू वाले इश्क तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, जो हमारी विधि जी है उनका तो भाई धमाकेदार एक एक्सीडेंट हुआ है जो बहुत ही उनको डैमेज देके गई है। और हमारी सौम्या जी वो जो सारा इंजाम है वो पुलिस वाले को बता देते कि ये काम तो मेरी फैमिली का ही है। और मेरी फैमिली का क्या, मेरे बड़े भैया और मेरे पापा का है। तो आप पहले ही जाइए, उनसे बात कीजिए, उनको जितनी जल्दी हो सके तो अपनी कब्जे में लाइए, ठीक है। और वहाँ पर ये चीज़ हमारी काजल आंटी भी सुनती है। ऑब्वियसली सबको ही सुनता है जो वहाँ पर थे, प्रिया, रिचा, अंकल, सारे लोग सुनते हैं। और ज़्यादा रिएक्ट जो है वो करती है काजल आंटी, कि उनको ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया था। गुस्सा चढ़े भी ना क्यों भाई, तुम्हारे फैमिली की वजह से मेरी बेटी जो मेरी जिगर का टुकड़ा है वो, उसको कुछ हो जाए, वो बेड पे पड़ी है, वो भी हॉस्पिटल की, उसकी हाथ पैर जितनी भी जगह पर है वहाँ पर चोट लगी हुई है, गुस्सा कैसे ना करे। और वो होता है जो हमारी विधि जो है उनको होश आता है, पर वो तो लाइक ऐसे होता है ना कि बेहोशी से होश में आते हैं, पर आंखें उनकी बंदी थी, वो थी चुप ही, कुछ बोल तो नहीं पा रही थी। तो उनको एक नया जो है कैबिन में शिफ्ट किया जाता है। और विधि को जब ना दूसरी कमरे में या फिर उसकी कैबिन में शिफ्ट किया जाता है तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा थी नहीं। एक्चुअली वो ज़्यादा अच्छा हॉस्पिटल नहीं था। पुलिस वाले हैं वो नॉर्मली लेके गए थे पहले इसको बचाओ तो वहाँ पर से जो विधि जी के पापा जी हैं वो कह रहे थे कि यहाँ से शिफ्ट करवाना है, मेरी बेटी को यहाँ पर नहीं रखेंगे ये वो। तो डॉक्टर जो है वो बोलते हैं कि देखिए आप शिफ्ट करवा ही सकते हैं, पर अभी मत करवाइए क्योंकि ये अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन में है, क्योंकि ये अभी तक बोल नहीं पा रही है। जहाँ कि इतने सारा घंटा हो चुका है, लाइक 6-7 घंटे हो चुका है, ये अभी तक सही से बोल भी नहीं पा रही, अपनी आँखें भी नहीं खोल पा रही। तो जब ये हो जाए तो आप शिफ्ट करवा लेना, हमको कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पर तो चुप होकर वो बैठ जाती है। और जो काजल आंटी है वो जाती है कैबिन में विधि के पास, और जाके उनको इतना ज़्यादा रोना आ रहा था विधि को देखकर, क्योंकि पूरे शेल में तो उसके बैंडेजेस लगे हुए हैं। एक हाथ में सिर्फ चोट नहीं लगी थी, उसमें भी ड्रिप चढ़ा हुआ है। और उनको अपनी बेटी को टच करना था, लाइक होता है ना कि इसको पकड़ूं तो मुझे फील होगा कि ये अभी है मेरे पास। वो महसूस करना चाह रही थी विधि को, पर उनको इतना ज़्यादा घबराहट हो रही थी, इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि इसको अगर पकड़ूं तो शायद इसको दुख पहुंचेगा, शायद इसको दर्द होगा। तो वो भी नहीं कर पा रहे थे। और इतनी बेबसी सी उनकी हालत हो चुकी थी कि वो रोक कर भी अपना फीलिंग्स नहीं बयां कर पा रही थी, इतना ज़्यादा बेबस हो चुकी थी। सारे लोग वहाँ पर, जो प्रिया है वो भी रो रही थी, सारे लोग रो रहे थे। जो कृष्णा है उसकी छोटी बहन, वो तो रोना उसका बंद ही नहीं हो रहा था। जो सौम्या है वो रो रही थी, सारे लोग रो रहे थे, उसके पापा रो रहे थे। भाई वहाँ पर क्या ही कैओस का माहौल चल रहा था। तो क्या होता है ना, जो पुलिस वाले हैं वो जाते हैं विधि के थी सौम्या के घर। अब वहाँ पर जाके वो लोग पूछताछ कर रहे थे, लाइक पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों किया। लाइक ऐसा नहीं है कि आपने किया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्यों किया डायरेक्ट। तो वो बोलते हैं हमने ऐसा क्यों करना है, हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन वहाँ पर बहुत बहुत हो रहा था तमाशा। और ये पुलिस आ गए इनके घर में, तो मोहल्ले के जितने भी लोग वगैरह हैं वो सारे लोग जमा हो चुके थे कि इनके घर में कभी आज तक सरकारी लोग भी नहीं आए, और उस जगह पे यहाँ पर पुलिस आ चुके हैं। अब तक तो ये चीज़ किसी को पता ही नहीं था कि सौम्या कहाँ पर है, क्या है। अच्छा ये पता था कि सौम्या की पति से उसका डाइवोर्स हो चुका है, उसके पति ने उसके घर से निकल दिया है, पर कहाँ है ये नहीं पता था। अब तो सारा कुछ एकदम एकदम बोल सकते हो कि
بھانڈا پھوٹ گیا، کیونکہ جب پولیس آئے تھے وہ بول رہے تھے کہ آپ کی بیٹی نے بولا ہے کہ آپ نے ایسا کیا، تو وہ لوگ کوشچن کر رہے تھے کہ ہم کیوں کریں گے، تو انہوں نے بول دیا کہ کیونکہ آپ کی بیٹی کا ایک لڑکی سے پیار ہونا، اس کے ساتھ رہنا آپ کو پسند نہیں ہے، تو بھائی وہاں پر تو کیا ہی سمجھ سکتے ہو نا کہ ہو کیا رہا تھا ماحول۔ تو ان کی کوئی بات سنتے نہیں پولیس والے، کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا۔ ایک تو پریا کے پاپا وہ پریشر کریٹ کر رہے تھے، دوسری طرف ودی کے پاپا وہ بھی تھے، چیزوں کو آبزرو کر رہے تھے کہ زیادہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی سوچی سمجھی سازش نہیں ہے، نارمل سے ایک ایکسیڈنٹ تھا۔ حالانکہ ایکسیڈنٹ نارمل نہیں ہوتا، پر ہو سکتا ہے نا۔ پر ودی کے پاپا چیزوں کو تھوڑا سا لائٹلی لے رہے تھے کہ ابھی دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ تو ان کا بھی ایک پریشر تو تھا کہ جلدی سے پکڑو جو ٹرک ڈرائیور ہے اور اس کو پکڑو۔ تو پولیس والے ان دونوں باپ بیٹے کو اور ساتھ میں اس چھوٹے کو بھی لے کے چلے جاتے ہیں کہ تو بھی لپیٹے میں چل۔ اور یہ سارا چیز جو کیا نہیں سومیہ کی بھابھی وہ بتا دیتے ہیں آکاش کو فون کر کے کہ بھیا یہ سارا چیز ہو رہا ہے، آپ کی کیا بول سکتے ہیں، آپ کی تو نہیں، سومیہ کے پاپا جی کو اور میرے سسر کو اور میرے پتی کو جیل پہ لے چلے گئے ہیں، کچھ کیجیے۔ کیونکہ وہاں پر سارے لوگ رو رہے تھے کہ گھر کی مرد کو لے کے گئے، کیسا ہوتا ہے نا۔ تو وہ جاتے ہیں پولیس اسٹیشن، جو آکاش ہے وہ جاتا ہے، اور پورا ایسا ہو رہا تھا نا، یہ چیز صبح تک جا کے پھیل چکا تھا۔ اور یہ جو چیز ہے آکاش جا کر پہنچتا ہے صبح پولیس اسٹیشن، وہ بھی رات میں جا کے کیا کرے گا، کچھ تو ہونا ہے نہیں۔ تو وہ تو جانتا ہے نا کہ یہ سارا کچھ انہوں نے کیا تھا، پر بیچ بچاؤ تو کرنا پڑتا ہے۔ تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بولتے کہ نہیں، یہاں پر ان کی بیٹی نے بولا ہے کہ انہوں نے کیا ہے، تو یہاں پر تو آپ لوگوں کی کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک ہم کو یہ نہیں پتہ چل جاتا کہ وہ ٹرک ڈرائیور کہاں پر ہے، کدھر ہے، وہ بھاگ چکا ہے، تب تک تو ان کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ تو وہ کیا کرے، وہ ہاسپٹل کا پتہ لیتا ہے اور جاتا ہے ودی کے پاس۔ تو وہاں پر جا کے دیکھتا ہے کہ سومیہ، سارے لوگ کی حالت بہت خراب ہے، وہ لوگ ٹھہر ٹھہر کر رو رہے تھے۔ ایسا ہوتا نا کہ تھوڑی دیر بیٹھے رہو، پھر یاد آتا ہے کہ ودی کا حالت خراب ہو رہا ہے، تو پھر آپ رونے لگتے ہیں۔ اور جو ونیا ہے، سارے لوگ نہ کھانا کھا کے نہ کچھ، سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ودی کی ممی کیبن کے اندر بیٹھی ہوئی تھی ودی کے پاس، اور وہاں پر بے جان روئے جا رہی تھی۔ ان کا کوئی ورام نہیں، ان کا تو پھر بھی ورام ہے، ان کا کوئی ورام نہیں۔ اور جو ونیا ہے وہ پریشان سی ہو چکی تھی کہ کھانا نہیں ہے، سونا نہیں ہے، ادھر بیٹھ کر سو رہی ہے۔ بچی کا حالت تم سمجھ سکتے ہو۔ اور آکاش آتا ہے، آ کے ونیا کو گود میں لیتا ہے، اور جو ونیا کو جب وہ گود میں لیتا ہے وہ اور زیادہ رونے لگتی ہے کہ تمہارے پاس تو نہیں جانا، کیونکہ دوریاں پیدا ہو چکی ہیں نا، ایک دم بچے پن سے اس کو تم دھکیلتے آ رہے ہو دور دور، اور اب تم آ کے اس کو پیار دکھاؤ گے۔ تو وہاں پر جو سومیہ ہے وہ کھڑی ہوتی ہے اور لے لیتی ہے ونیا کو، اور بولتی کہ ہمت مت کرنا، دور رہو ہم سے، تم لوگوں کی وجہ سے، تم لوگوں کی ضد کی وجہ سے آج ودی دیکھو کہاں پر ہے، وہ موت سے جوجھ رہی ہے۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ، کیا چاہتے ہو؟ پہلے جب تمہارے ساتھ تھی تب جینے نہیں دے رہے تھے، اب تم سے دور آ گئی ہوں تب بھی جینے نہیں دے رہے ہو۔ مر جاؤں کیا؟ مرنے کے بعد شانتی ملے گی تم لوگوں کو؟ کیا چاہتے ہو؟ اس بندی نے کیا کیا ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ اس کا تو کوئی دوش بھی نہیں ہے، کیوں کر رہے ہو یہ سارا چیز؟ تو آکاش جو ہے وہ بہت زیادہ وہ دکھی تھا، کیونکہ آکاش ودی کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا ایز اے سسٹر، لٹرلی وہ ودی کو بہت زیادہ مانتا تھا۔ پر یہ جو چیز ہوا اس کے بعد تھوڑا سا تو ہرٹ ہوتا ہی ہے بھائی، یہ اچانک سے تم کو پتہ چلے تو ہرٹ تو ہونا ہی ہے۔ پر پھر بھی وہ کوشش تو کر رہا تھا نا کہ سومیہ کو بتا دے، تو وہ جا کے ودی کو، اس کو لگا تھا کہ اس کے پاپا سومیہ کے اوپر کچھ کریں گے، پر ودی کے اوپر وہ چیز جائے گا اس کو بھی نہیں اندازہ تھا۔ اس کو ایکچولی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ کرنے کیا والے ہیں، پر خطرناک کچھ کرنے والے ہیں یہ اس کو معلوم ہو گیا تھا۔ جیسے کہ سومیہ کا چھوٹا بھائی، اس نے بھی تو فون کر کے بولا تھا کہ دیدی آپ سنبھال کے رہنا، اس نے یہ نہیں بولا تھا کہ ودی کو سنبھال کے رہنے کو بولنا۔
پر کیا کر سکتے ہیں. اور جب سومیا یہ سارا چیز بول رہی تھی آکاش کو کہ تم لوگوں نے کیا کر دیا ہے، تو آکاش بھی بولتا ہے کہ میں نے تو تم کو فون کیا تھا، تم نے ہر ایک نمبر پہ مجھ کو بلاک کر کے رکھا ہوا ہے. بعد میں جا کے مجھے زبردستی جا کے چھوٹے کو بتانا پڑا کہ بتاؤ تم اپنی بہن کو فون کر کے کہ دیکھ سمجھ کے رہے، تمہارے پاپا تمہارے بھائی کچھ کر رہے ہیں، میں کیا کروں، میں اور کیا کروں. تو وہاں پر سومیا چپ ہو جاتی ہے کیونکہ ایکچولی تو یہ تھا. اور جو وہاں پر ان دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، جھگڑا تو کیا سومیا ہی زیادہ بول رہی تھی، وہ چیز جو پریا ہے، ریچا ہے، وہ بھی دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے. اور جو پریا ہے وہ آگے بڑھ کے جاتی ہے اور بولتی کہ کیوں تم ہم کو نہیں بتا سکتے، ودھی کے نمبر نہیں ہے تمہارے پاس، تم کو صرف سومیا سے ہی بتانا ہوتا ہے، تم کو یہ نہیں معلوم کہ سارا چیز جو ہے وہ ودھی دیکھ رہی ہے. تمہارا سینس کہاں پر ہے، کہاں رکھ کے گھومتے ہو تم. نہ اپنی چیزوں کا کوئی ٹھیک ٹھکانا ہے، نہ اپنی وائف پہ تھوڑی کوڑی کا وشواس ہے تم کو، نہ اپنی بیٹی سے کوئی لگاؤ ہے. ابھی تو تمہاری وجہ سے اب دیکھو میری بہن کہاں پر ہے، تم دیکھو جا کے اس کی حالت کیا بنا کے رکھ دیا ہے تم لوگوں نے. اور کس منہ سے یہاں پر آئے ہو دیکھنے کہ ماتم کیسے من رہا ہے، ہم لوگ کیسے حالت میں ہے، ودھی ابھی زندہ ہے کہ نہیں، یہ سارا چیز دیکھنے آئے ہو. وہاں پر جا کے رپورٹ کرنا ہے تو تم لوگ فون کرتے، ہم بول دیتے نا کہ یہ ابھی موت سے جوجھ رہی ہے، ابھی اس کا حالت بہت خراب ہے، آپ نے جو سوچا تھا وہ ہو چکا ہے، یہ جاننے آئے ہو تم. آکاش نا ویسے ہی بہت زیادہ پریشان تھا، اور اس کو لٹرلی جو ودھی نے بتایا کہ اس کو لٹرلی بہت زیادہ دکھ ہوا تھا. اور اس نے وہ جب سنتا ہے یہ سارا چیز کہ ابھی اس کا حالت بہت زیادہ خراب ہے، تو وہ جاتا ہے باہر سے ہی دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لٹرلی اس کا حالت بہت خراب ہے. اس کی ہاتھ پیر ہر جگہ پہ بینڈیج کیا گیا ہوا ہے، اس کی سر میں بھی پٹی ہے اور اس کی نیک میں تو سپورٹ سسٹم لگایا گیا تھا. تو وہ دیکھ کے اس کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے. وہ وہاں پر بیٹھ کے تھوڑی دیر روتا ہے، وہ کہ سومیا کے سامنے اپنی نی ڈاؤن ہو کے وہ بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگتا ہے. وہ بولتے کہ دیکھو مجھے نہیں پتا تھا، مجھے رتی بھر کا یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ لوگ تمہارے پاپا اور بھیا ودھی کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں. مجھے لگا تھا کہ یہ لوگ سومیا تمہارے ساتھ کچھ کریں گے. مجھے اگر پتا ہوتا کہ تم کو نہیں ودھی کو ٹارگٹ بنا رہا ہے وہ، میں خود آ کے ودھی کو بولتی. پر دیکھو تمہارے سامنے آنے کا، ودھی کے سامنے آنے کا میرا وہ چہرہ ہی نہیں رہ گیا، میرا مان اتنا نیچے گر چکا ہے. میں تم لوگوں کے سامنے آنکھیں اٹھا کر کچھ بولوں مجھے گلٹ ہوتا ہے اندر سے، میں کیسے کر لوں چیزیں. وہاں پر جو سومیا ہے وہ تو رو ہی رہی تھی، کیونکہ سب لوگ رو ہی رہے تھے. ودھی کو سارے لوگ اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں نا. تو جو پریا ہے وہ بولتی کہ دیکھو تمہارا یہ نوٹنکی یہاں پر مت دکھاؤ، ویسے ہی ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، تم اور زیادہ یہاں پر سین کریٹ مت کرو. یہ ایک ہاسپٹل ہے اور تم جو یہ کر رہے ہو نا، یہ ایسے یہ نہیں ہو جاتا کہ تم کو ہم نردوش ثابت کر دیں گے یا تم گلٹ سے اپنا باہر نکال سکتے ہو. تم پلیز یہ سب کرنا بند کرو. اور پریا کی یہ ساری باتیں سن کرنا جو آکاش ہے وہ اس کی نہیں سومیا کی پیر پکڑ لیتا ہے اور بولتا ہے کہ دیکھو معاف کر دو مجھے، میں تو تبھی چلا گیا تھا جب مجھے پتا چلا تھا کہ تم بھی ودھی سے پیار کرتی ہو. میں نہیں کرا کچھ، میں نے کچھ نہیں کرا، مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ یہ سب ہونے والا ہے. اور ابھی تو پولیس والوں نے ان دونوں کو پکڑ کے ساتھ میں چھوٹے کو بھی لے کے چلے گئے. جو سومیا ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ اس کے پیر ہٹا لیتے ہیں، بولتے کہ مجھے نہیں سننا ان لوگوں کے بارے میں کچھ، مجھے کچھ نہیں سننا ان لوگوں کی، باہر میں جائے سارے لوگ. جب مجھے ضرورت تھی تب نہیں تھے، ابھی میں خوش ہوں تو ان کو اس بات میں بھی اچھا نہیں لگ رہا باہر میں جائے. میری ودھی کو چوٹ پہنچایا جو کہ مجھے ہرگز برداشت نہیں ہے.
مجھے نہیں جاننا اس کے ان لوگوں کے بارے میں. اور آکاش کو بولتی ہے کہ جاؤ تم یہاں سے، تمہارا شکل بھی مجھے نہیں دیکھنا. اور اگر اتنا ہی زیادہ گلٹ ہے نا تو پولیس کو جا کے بتا دینا کہ یہ سارا کچھ بھیا کا اور میرے پاپا کا ہے. ٹھیک ہے، اگر اندر انسانیت بچی ہے، ودی کو اگر پسند کرتی ہو، اس کو اگر بہن مانتی ہو تو بتا دینا. اور یہ بول کر وہ وہاں سے ہٹ جاتی ہے. اور جو آکاش ہے وہ بھی کیا کرے، کیونکہ وہاں پر رہنے کا اس کا فیس ہی تو نہیں تھا. وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. اور ادھر ودی کو بھی تھوڑا تھوڑا لائک ایسا ہوتا ہے نا کہ آنکھیں تھوڑی تھوڑی کھولنا، پھر منہ سے ایک یا دو ہی زبانیں اس کی نکلتی ہے. جب اس نے اپنی ممی کو دیکھا تو بولتے ہیں مما میں ٹھیک ہوں، یہ بولتی ہے. اور اس کی مما پھر بولتے کہ چپ رہ جا، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام کر، ہم سارے لوگ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہو جائے گی، ٹینشن مت لے. تو وہ صرف اپنے پلکوں کو ہی جھپکا پاتے کیونکہ بھائی جان نہیں تھی بیچاری میں. اور ادھر سے جو کاجل آنٹی ہے وہ باہر نکلتی ہے اور انکل کو بولتی ہے کہ ڈاکٹر کو بلاؤ، اس کو ہوش آ چکی ہے، لائک پھر سے مطلب بول رہی ہے ابھی. پھر جو انکل ہے وہ بھی ڈاکٹر کو بلاتے ہیں اور وہ چیک اپ کرتے ہیں. پھر ان سے تھوڑا سا لائک ودی سے تھوڑا سا بات وغیرہ کرتے ہیں کہ فیل ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں. تو وہ بھی اپنی آنکھوں کو پلکوں کو جھپکا دیتی ہے. صرف اس کی آنکھیں ہی تھوڑی بہت کھلے ہوئے تھے، اس کے منہ سے نکل نہیں رہا تھا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں، یہ نہیں نکل رہا تھا. لیکن میں تو یہاں پر بول سکتی ہوں کہ کائنڈ آف مذاق کر رہی ہوں، پر جب گھٹتا ہے نا کچھ تو تب پتہ چلتا ہے. تو ان کے بات وغیرہ سن کے جو اب ودی کے پاپا جی ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ابھی ہم شفٹ کر سکتے ہیں کیا ودی کو. تو وہ بولتے ہیں کہ ہاں اگر آپ کو شفٹ کرنا ہی ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ہمارا ایمبولینس ہے تو لے جا سکتے. تو ودی کے پاپا وہی کرتے ہیں کہ مجھے کوئی رکس ہی نہیں لینا، مجھے میری بیٹی کو اپنے گھر لے کے جانا ہے، تو جتنی جلدی جہاں پر اچھا علاج ملے گا میں وہیں پر لے کے جاؤں گا. تو اس کو وہاں پر سے شفٹ کیا جاتا ہے اور اس میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے. اور جس ایمبولینس سے وہ لوگ جا رہے تھے وہاں پر جو ودی کے پاپا، ودی کی ممی اور کرشنا جاتی ہے، باقی سارے لوگ وہاں پر. اور سومیہ کی طرف تو ان دونوں کا کوئی دھیان ہی نہیں تھا، ودی تو ادمیری سی تھی. ادھر جو ونیا ہے وہ بار بار پوچھی جائے تھی مما بڑی کو کیا ہوا ہے، بڑی ایسے کیوں ہے، بڑی بات کیوں نہیں کر رہے. اس کا تو ہے ہی، اور اوپر سے رو رہی تھی کیونکہ بھوک لگی تھی اس کو. اس کے بعد سے کھانا تو کیا اس کو کسی نے کچھ پوچھا ہی نہیں تھا. اور جو ریچا ہے وہ سارا چیز نوٹ کر رہی تھی کہ ونیا کی حالت لٹرلی بہت بگڑ چکی ہے. ایسے ہوتے ہیں نا کہ بچوں کو ایک ہی دن میں اگر کھانا نہ ملے تو ان کا آنکھیں ایک دم اندر سی ہو جاتی ہے، کیسی سی ہو جاتی ہے نا. تو وہ سومیہ کو بولتی کہ سومیہ ونیا کچھ کھلا دینا چاہیے اس کو، اس کی حالت دیکھ رہی ہو تم. تو وہ جب یہ سنتے نا وہ اور زیادہ ٹوٹ جاتی ہے، رونے لگتی ہے کہ ایک تو ودی کا حالت، اس کا الگ مائنڈ سیٹ، یہاں پر ونیا اس کو بھی دیکھنا ہے، ودی سے اس کو بات کرنی ہے کہ کیسی ہے اب، کچھ تو پتا ہی نہیں چل رہا نا اس کو. آنٹی اندر جا کے بیٹھی ہوئی ہے، بات کرنے کسی کو نہیں دے رہی ہے. جو انکل ہے وہ بھی تھوڑا سا ایسے نا تمتمائے ہوئے ہیں سومیہ کے اوپر. کیا کرے گی اب، کوئی اس سے بات بھی نہیں کر رہا. تو وہ رو دیتی ہے. وہ لوگ ہاسپٹل کے باہر ہی کھڑے ہوئے تھے، وہ وہاں پر کھڑی ہو کر ہی رو رہی تھی. اور جو پریا ہے وہ اس کو ہگ کرتی ہے، اس کو تھوڑا سا ہینڈل کرتے کہ رو مت. اور جو ریچا ہے وہ ونیا کو لے لیتی ہے. تو پریا کیا بولتی ہے کہ ریچا کو بولتی ہے کہ تم تنو اور ونیا کو لے کر گھر جاؤ، تم لوگ کچھ کھا لو اور ہم دونوں جاتے ہیں ہاسپٹل جہاں پر ودی کو لے کے گیا ہے. تو وہ بولتی کہ نہیں مجھے بھی جانا ہے، پر بہت سمجھا بجھا کے ان کو گھر بھیج دیا جاتا ہے کیونکہ سارے لوگ اگر وہاں پر جا کر رہنے لگے ونیا کا کون دھیان رکھا. اور سومیہ کا حالت ایسا تھا نہیں کہ وہ ونیا کا دھیان رکھ لے پراپر. ان کے بیچ وہی ڈیسیژن فائنل ہوتا ہے. جو پریا ہے وہ لے کے چلی جاتی ہے سومیہ کو ہاسپٹل. اور ہاسپٹل لے کے جب جاتی ہے
تو دیکھتی کیا ہے کہ ودی کو ایک کیبن میں شفٹ کیا گیا ہے. جو ڈاکٹرز ہے وہ تو روم میں کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں. وہ پھر سے اس کا جو ایکس رے وغیرہ ہے وہ سارا کچھ ٹیسٹ پھر سے کرایا جا رہا تھا, کیونکہ ودی کے پاپا نے بولا تھا کہ مجھے کچھ پتا نہیں ہے, میری بیٹی مجھے ٹھیک چاہیے. اور obvious سی بات ہے, تم اگر رپورٹس دے بھی دو, 1 منٹ پہلے کی رپورٹس بھی دے دو گی نا, تو ہاسپٹل والے پھر سے تمہاری سارا کچھ چیک کرائے گا کہ نہیں مجھے نہیں وشواس ہے ان سارے چیزوں میں, مجھے تو میرے ہاسپٹل میں وشواس ہے. وہی ہو رہا تھا اس کے ساتھ. اور جو کاجل آنٹی ہے وہ تو بھائی کیا ہی بتائے, رو ہی جا رہی تھی کیونکہ ودیا اب ہوش میں تھی, اس کی آنکھیں کھل چکے تھے, پھر بھی وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی کچھ. یہ بہت لاچاری والی فیلنگ ہے. تو وہاں پر جب سومیا جاتی ہے تو آنٹی اس کے اوپر ایک دم بھڑک سے جاتے ہیں کہ تم یہاں پر کیوں آئی ہو, تمہارے پاپا بھائی کی وجہ سے, تمہاری فیملی کی وجہ سے میری بیٹی اب ایک ایسی حالت میں ہے کہ اس کو میں کچھ بتا بھی نہیں پا رہی, وہ مجھ سے وہ بول نہیں رہی ہے, 2 دن ہو چکے ہیں. تم کیا چاہتے ہو, میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں تھی. بہت زیادہ اس کو انڈ بول رہی تھی وہ. تو وہاں پر جو سومیا کی سائڈ انکل جی لیتے ہیں, بولتے کہ کاجل چپ ہو جاؤ, یہاں پر سومیا کی کوئی غلطی نہیں ہے. اس کو تھوڑی پتا تھی کہ اس کی فیملی ایسا کر سکتی ہوگی, اور ہمیں یہ ابھی تک شیور نہیں ہے ہم کہ اس کی فیملی نے ایسا کچھ کیا ہے. تو وہاں پر جو کاجل آنٹی تھی وہ بھی ان کے اوپر بھڑک جاتے ہیں کہ آپ کو کیا ہے, آپ کو اس لڑکی سے اتنا کیوں محبت ہے, آپ کی خود کی بیٹی کا حالت آپ کو نہیں دکھ رہا کیا. وہ ابھی بول نہیں رہی ہے 2 دن سے, اس کی آواز میرے کان میں نہیں گونجتی ہے. جو لڑکی ممی بول کے پاگل ہوا کرتی تھی وہ بول نہیں رہی ہے مجھ سے. بھائی ان کا کیا ہی بتایا. تو جو سومیا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتے, ان کی پیروں کو پکڑ کے وہ معافی مانگ رہی تھی کہ میں معافی مانگ رہی ہوں میری فیملی کی طرف سے, ان کا جو ہے وہ تو ہو کے رہے گا, پر پلیز آنٹی ایسے مت کرو میرے ساتھ, میں پیار کرتی ہوں آپ کی بیٹی سے. تو وہ تو بھائی سننے کی کوئی حالت میں نہیں تھے. جو ودی کے پاپا جی تھے وہ اس کو اٹھاتے اور بولتے کہ سومیا بیٹا رو مت, ابھی یہ رونے کا وقت نہیں ہے, خود کو اسٹرانگ رکھو, ودی کا دھیان رکھنا ہے. جو کاجل آنٹی ہے وہ مڑتی اور بولتی کہ کیا مطلب ودی کا دھیان رکھنا ہے, ودی کے آس پاس نہیں بھٹکے گی, یہ مجھے نہیں چاہیے میری بیٹی کے پاس. سومیا سمجھ آئی نا آپ کو. تو وہ بولتے تم چپ رہو, مجھے پتا ہے کہ تم بہت زیادہ دکھ میں ہو, پر یہ ایسا تم کر نہیں سکتی. تو وہاں پر جو نرسز ہے وہ بولتے ہیں کہ یہ ہاسپٹل ہے, آپ لوگ کیا کر رہے ہو, اتنا زیادہ شور مت مچایا کرو, یہاں پر اور بھی پیشنٹس ہیں. وہاں پر سارے لوگ چپ ہو کے بیٹھتے ہیں, اور ایسے کرتے کرتے نا وہاں پر اور بہت زیادہ ٹائم نکل جا رہا تھا. اور تب تک یہ 4 لوگ پراپر نہ کھائے پیے تھے. وہاں پر ہوتا کیا ہے, جو کاجل آنٹی ہے ان کا جو سوڈیم لیول ہے وہ کم ہوئے جا رہا تھا. ان کو شوگر نہیں تھا, سوڈیم لیول ان کا کم ہوئے جا رہا تھا. تو وہ کیا ہوتی ہے, وہ خود ہی اپنا ہوش کھو کے وہاں پر گر جاتے ہیں, بے ہوش ہو جاتی ہے. پھر ان کو لے کر پڑتی ہے ایک الگ سا دور بھاگ. انکل اتنا زیادہ ٹوٹ گئے تھے, اب تو آنٹی کی گرنے کے بعد وہ پھر سے رونے لگ گئے تھے کہ پہلے بیٹی کا صدمہ, اب بیوی بھی گر گئی ہے. تو ان کو تو ڈرپ چلایا جاتا ہے, بولا جاتا ہے کہ شاید ان کا سوڈیم لیول لو ہو چکا ہے. تو وہاں پر تھے انکل, وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ودی کے پاس. اب جانے کا سومیا کا ایک موقع تھا, وہ جاتی ہے اس کے پاس, اور ودی بول بھی نہیں پا رہی تھی ڈیو ٹو ہیلتھ ایشو. تو وہ اپنا جو ڈرپ چلایا ہوا ہاتھ ہے نا وہ خود ہی تھوڑا تھوڑا کر کے سومیا کے ہاتھ کے اوپر رکھتی ہے, اور وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی میں ٹھیک ہوں, چنتا مت کرو, پر تھوڑا ہی بول پاتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں. اس کے بعد جو سومیا ہے وہ بھی بول دیتی ہے کہ تم بات مت کرو, تم ریسٹ کرو, صرف تم ریسٹ کرو, کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے پتا ہے تم ٹھیک ہو جاؤ گی, تم ٹھیک ہو, تم ٹھیک نہیں ہوگے تو مجھے کون دیکھے گا, ونیا کو کون دیکھے گا, تم ٹھیک ہو جاؤ گی, تم فکر مت کرو, ٹینشن مت کرو, تم صرف ریسٹ کرو. اور یہ جو بول رہے تھے سومیا تو رو ہی جا رہی تھی, کیونکہ ودی کو اتنا
تکلیف ہو رہا تھا بات کرنے میں. اور سومیا کو روتے دیکھ ودی کی آنکھوں کے کناروں سے بھی پانی گرنے لگتا ہے. وہ بھی اور وہاں پر دونوں کیا رو رہے تھے بھائی. ودی کا تو ایسے آٹومیٹک پانی گر رہا تھا. جو سومیا ہے وہ اب تک تو صرف اس کے آنکھوں سے پانی گر رہا تھا, اب وہ سسک سسک کے رو رہی تھی, کیونکہ ایسے ودی کو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. بہت گندا ماحول ہو چکا تھا وہاں پر. جو نرس ہے وہ آتے ہیں ودی کو ایک انجیکشن پوش کرتے ہیں, کیونکہ وہ ہائپر ہوئے جا رہی تھی. اور جو مشین ہے سائڈ میں لگا ہوا اس میں بپ 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 ہو رہا تھا, تو اس کو نیند کا انجیکشن دیا جاتا ہے. وہ پھر سے سو جاتی ہے. اور جو پریا ہے وہ بولتی کہ دیکھو ایسے رویا مت کرو اس کے سامنے, اس کی ہیلتھ میں افیکٹ ہوگا. تو وہاں پر سارا جو ودی کا ہاتھ اس نے رکھا ہوا تھا سومیا کے ہاتھ کے اوپر, وہ ویسے ہی رکھ کے وہاں پر اتنی بیٹھی رہتے ہیں نا کہ وہاں پر اور 3-4 گھنٹے بیت جاتے ہیں, رات ہو جاتی ہے. پھر ودی جب اٹھتی ہے تو تھوڑا سا اس کو انرجی ٹائپ فیل ہو رہا تھا. تو ودی جب دیکھتی ہے اپنی آنکھوں کو کھول کر, تو دیکھتی ہے سومیا وہیں پر بیٹھی ہوئی ہے, ایک دھیان سے اس کو دیکھ رہی ہے. تو وہ تھوڑا بہت بول پا رہی تھی ابھی. تو وہ بولتی ہے ونیا کہاں پر ہے. تو اس کو بولا جاتا ہے کہ ونیا گھر پہ ہے, ریچا ہے اس کے ساتھ. اور بولتی کہ ماں کہاں پر ہے. تو وہ بولتی کہ ممی جی ابھی وہ خود ہی بیمار ہو چکے ہیں, ان کی سوڈیم لیول گر گئی ہے, تو ان کو بھی ڈرپ چڑھایا ہوا ہے, اور پاپا ان کے ساتھ ہے. ہم دونوں یہاں پر ہے, تم ٹینشن مت کرو, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ سمجھ رہی تھی کہ ایکچولی سارے لوگ مل کر اس کو کنسول کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو وہ کیا بولتی ہے پتہ ہے, وہ بولتی کہ میرا سرپرائز کہاں پر ہے. جو سرپرائز, جو گفٹ مجھے ملنا چاہیے تھا وہ کہاں پر ہے. وہ بولتی کہ میرا سرپرائز کہاں پر ہے. لٹرلی اس کی یہ بات سن کے جو سومیا ہے وہ پھر سے رونے لگتی ہے. اور وہ بولتی کہ تم کو ابھی یہ چاہیے. پیچھے سے جو پریا ہے وہ اس کے اوپر ایک دم شاؤٹ کرنے لگتی ہے کہ تو پاگل ہے کیا یار, تو ہاسپٹل میں ہے, تجھے گفٹ چاہیے. تو لٹرلی تو گفٹ کی بات پوچھ رہی ہے. تجھے کیا چاہیے تو مجھے بتا, میں تجھے ابھی لے کے دیتی ہوں, تو ٹھیک ہو جا. تو ہو جائے گی کیا 1 منٹ میں, تو ٹھیک ہو جائے. تو جو ہم سارے لوگ تیرے لیے پریشان ہو رہے ہیں, تو وہ چیز ختم کر دے. تجھے دنیا میں جو چیز چاہیے میں دے دوں گی, جو چیز چاہیے میں دے دوں گی. تو وہاں پر سومیا تو سمجھتی ہے کہ تھوڑا سا لائٹ اپ کرنے کے لیے یہ بول رہے, کیونکہ اس کی آنکھیں پھول چکے تھے, پریا کے بھی اس کے بھی. یہ چیز دیکھ کر obvious سی بات ہے کون نہیں چاہے گا, پر یہ بولی کہ یہ تو ایکسپیکٹیشن لیول کی اندر ہی نہیں تھی. تو وہ بولتی پریا چپ ہو جاؤ, وہ نارمل کرنے کے لیے بولی ہے, پلیز ابھی تو مت ڈانٹو نا. اس کو اگر ڈانٹتے ہو نا تو میرے کلیجے میں درد ہوتا ہے, پلیز اس کو ڈانٹو مت. تو وہاں پر جو پریا ہے وہ بھی رونے لگتی ہے, کیونکہ بھائی کلیجا تو اس کا بھی ہے. تو وہاں پر سارے لوگ ٹھیک تھے. جو پریا ہے وہ روم سے نکل جاتے ہیں, اور جو ودی ہے وہ سومیا کے ہاتھ کو تھوڑا سا پکڑتی ہے, کیونکہ سومیا نے پکڑا نہیں تھا. اس کو لگ رہا تھا کہ اگر اس کو پین ہوگا تو وہ پکڑتی نہیں ہے. اور وہ بولتی کہ دیکھو میں ٹھیک ہوں, اتنا رو گی تو تمہارا رونا دیکھ کے میں پھر سے اور زیادہ بیمار ہو جاؤں گی. اس سے اچھا یہ ہے کہ میں مر جاؤں, تمہیں روتا دیکھ میں ویسے ہی نہیں زندہ رہ پاؤں گی. تو ودی کا یہ سن کر وہ اس کو مارنے والے تھے. وہ کہتے نہیں مارو نہیں مارو, ویسے بھی درد ہو رہا ہے, جہاں دیکھو وہاں پر درد ہو رہا ہے, تو مارو مت. ودی جب بولتے ہیں نا کہ جہاں دیکھو وہاں پر درد ہو رہا ہے, تو سومیا پھر سے رونے لگ گئی. تو وہاں پر سے ودی کے پاپا جی آتے ہیں, کیونکہ پریا نے جا کے ان کو بولا تھا کہ ودی ہوش میں آ چکی ہے. تو وہ آتے ہیں اور بولتے کہ بیٹا کیسے ہو تم, اور اب درد تو نہیں ہو رہا نا. تو بولتے نہیں پاپا درد نہیں ہو رہا ہے. ممی کیسی ہے, ممی ٹھیک ہے نا. تو وہ بولتے کہ ہاں ممی ٹھیک ہے, بس سوئی ہوئی ہے, اور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ, تم میری شیر بچی ہو نا. ایسے ایسے بیڈ پہ رہو گی تو پاپا کو بہت تکلیف ہوتا ہے بیٹا. بولتے ٹھیک ہے پاپا میں ٹھیک ہو جاؤں گی, اور میں ٹھیک تو ہوں, آپ کی شیر بچی تو ہوں, آپ ہی تو بول رہی ہو. اور جو انکل ہے وہ اس کے سر میں تھوڑا سا سہلا کے تھوڑا سا نکل جاتے ہیں. وہ اپنی بیوی کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ پریا کو نہیں رکھتے. انہوں نے بولا تھا کہ تم گھر چلے جاؤ, کیونکہ وہ بھی پورا دن سے
وہاں پر ہے، اور نرس جو ہے وہ ٹائم ٹائم میں آ کے اس کو دوائی دے کے جا رہی تھی، لائک پراپر اس کا دھیان رکھا جا رہا تھا. اور ایسے کر کر کے اس کا یہ دن بھی گزر جاتا ہے. اور جو سومیا تھی وہ اس کا کھانا پینا تو بند ہی تھا. وہ دوسرا دن ہو جاتا ہے، جو کاجل آنٹی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. اب تھوڑا تو اس کا ان کا وہ تھا نا کہ ہیلتھ ڈاؤن تھا، پر ٹھیک ہو جاتی ہے وہ بھی. تو اس کے بعد وہ بھی آتے ہیں ودی کے پاس، اور آ کے سومیا سے وہ کچھ بات نہیں کر رہی تھی، ودی کو بول رہی تھی، دلار کر رہی تھی، پیار کر رہی تھی، بول رہی تھی بچہ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ. اور ادھر پولیس اسٹیشن میں ایسا ہو رہا تھا کہ جو سومیا کی پاپا جی ہے نا، وہ تھوڑا بہت اپنا تھوڑا لنک یوز کرتے ہیں، وہاں سے وہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں. کیونکہ یہ جو ٹرک ڈرائیور ہے ان سے اس کو ملتا نہیں پولیس کو، اور ان کے پاس ٹھوس ثبوت بھی نہیں تھا. جو سومیا کا فون ریکارڈنگ تھا وہ صرف یہ تھا کہ پاپا اور بھیا کچھ کرنے کی سوچ رہے ہیں، اور یہ ایک ہی دن کا بات تھا. تو یہاں سے یہ تو پروو نہیں ہوتا نا کہ انہوں نے ہی کچھ کیا ہوگا. یہ تو لگتا ہے کہ ہاں پلاننگ چل رہی ہے، کچھ ہوگا. تو وہاں پر ان لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور سومیا کے پاپا کا بھی تھوڑا سا لنک اپ تھا تو کر لیا جاتا ہے. تو یہ بات نا جو ہماری ودی جی کے پاپا جی ہیں وہ گھٹا رہے تھے، کہ اپنی ہی لنک لگا رہے تھے کہ پتا کرو کہ ہوا کیا ہے. یہ اگر ایکسیڈنٹ ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو اس کا پورا ہرجانہ بھرا جائے گا. تو ان کا بھی سورسز چالو ہو رہے تھے کہ پتہ لگاؤ بھائی. اور ادھر جو سومیا کا چیزیں تھا، جو ہاسپٹل میں اس کو 7 دن رکھا جاتا ہے پراپر، اور اس کے بعد اس کا جب چیزیں تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہونے لگتا ہے، اس کو وہیل چیئر میں بیٹھا کے گھر میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ گھر جاؤ، وہیں پر ریسٹ کرو. اور انہوں نے بولا تھا کہ ایک نرس ہم دے سکتے ہیں اگر آپ کو چاہیے تو. وہاں پر کاجل آنٹی بولتی کہ ٹھیک ہے نرس لے لیتے ہیں، پر جو ودی نہیں سومیا ہے وہ بولتی کہ نہیں، میں ہی اس کا دھیان رکھ لوں گی، نرس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے دوسرا کسی پر کوئی وشواس ہی نہیں ہے. اور ان سب میں جو ونیا ہے وہ بھی کبھی کبھی آ کے دیکھے جاتی تھی. اور ایسا ہوتا نا کہ اس کو عادت تھی ودی سے لپٹ کے رہنے میں. اب وہ اس کو چھو بھی نہیں پا رہی تھی، کیونکہ کوئی اس کو کوئی بھی کیا، سومیا اس کو چھونے کے نہیں دے رہی تھی کہ دور رہو تم دور رہو. اگر ادھر سے ادھر کہیں پر تم نے ٹچ بھی کر لیا اور درد بھی ہو گیا تو میرا تو جان نکل جائے گا. جو سومیا یہ کر رہی تھی نا کہ ونیا کو دور دور رکھ رہی تھی، تو ودی بول بھی رہی تھی کہ نہیں نہیں آنے دو، کچھ نہیں ہوتا، میرا ایک سائڈ تو ٹھیک ہی ہے. ایسا نا اس کو رائٹ ہینڈ میں لگا ہوا تھا اور رائٹ پیر میں بھی لگا ہوا تھا، کیونکہ دونوں ایک سے وہ ڈرائیونگ وہیل میں اس کا ہاتھ تھا اور دوسرے میں بریک میں پیر تھا. تو دونوں ہی ایک سائڈ خراب ہو گیا تھا اس کا. تو وہاں پر نہیں دیا جا رہا تھا کہ الاؤ ہی نہیں ہے. ایسے کر کر کے ان کا 7 دن تو گزر جاتا ہے. وہ لوگ گھر جاتے ہیں، اور جب گھر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ودی کا پورا روم دے دیا جاتا ہے کہ یہاں پر اور کوئی نہیں آئے گا، اس کے ساتھ کوئی سوئے گا تک نہیں. یہ بولا جاتا ہے آنٹی کے دوارا کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں رکے گا، میری بیٹی صرف اکیلی اس روم میں رہے گی. تو پھر جو انکل ہے وہ بولتے کہ اکیلی رکے گی تو اس کا دھیان کون رکھے گا، تمہارا تو خود حالت خراب ہے، تم خود کچھ دیر بعد تم فینٹ ہو جاتے ہو، تم کیسے رکھو گی. تو وہاں پر جو ہماری سومیا جی ہے وہ بولتی کہ پاپا میں رکوں گی اس کے ساتھ، ونیا یہاں پر اس روم میں انٹری تک نہیں کرے گی، وہ نہیں رکے گی اس روم پہ. تو جو پریا ہے وہ بولتی کہ ٹھیک ہے میں رکھ لوں گی ونیا کو، میں سنبھال لوں گی، کیونکہ اگر کوئی مدد نہیں کرے گا تو کیسے ہوگا. اور جو ریچا ہے وہ کمپنی کا سارا کچھ دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہاں پر ایک نیو پروجیکٹ آیا ہوا تھا اور یہی سب ہو رہا تھا. اور جب وہ لوگ گھر آ جاتے ہیں نا تو ودی کے پاپا وہ اب ہاتھ دھو کے پڑتے ہیں اس فیملی کے پیچھے کہ پروف لے کے آؤ، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور یہ پروف بھی ہو جاتا ہے کہ ایکچولی میں ودی کی اس حالت کی ذمہ دار جو ہے وہ سومیا کے پاپا جی ہیں، کیونکہ جس کے ساتھ مل کر یہ سارا کچھ کیا گیا تھا، جو ٹرک ڈرائیور ہے ان کو مل گیا تھا، پولیس کو بھلے ہی نہیں ملا.
تو وہ بول دیتا تھا کہ مجھے یہ سپاری دی گئی تھی، اور وہ جب اس لنک کھوجتے گئے نا تو مل جاتا ہے کہ یہ سومیا کی پاپا ہی ہے۔ تو گائز اب چلیں ہم، شاید آپ لوگوں کو بہت زیادہ پکا لیا ہے، جو ملتے ہیں کل، ٹھیک ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آگے۔ پکا لیا ہے کیا؟ سیریسلی بتا دینا تو کامنٹ میں کہ سچ میں پک گئے ہو کیا مجھ سے، بتا دو ٹھیک ہے۔ اور تب تک کے لیے اچھے بھلے رہو، اور میں بھی چلتی ہوں، ٹاٹا، بائی بائی، رادھے رادھے۔